अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के एजाज़ में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से एशिया दिया गया। एशिया में खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके कौम का सर फखर से बुलंद किया। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और टीम वर्क की तारीफ करते हुए कहा कि इसी जोश जज्बे के साथ खेलते रहें, मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होंगी। चेयरमैन PCB का कहना था कि मुझे यकीन है कि मुस्तकिल मिजाजी और इत्तेहाद के जरिए मजीद कामयाबियां भी समेटी जा सकती हैं। क्रिकेट महज खेल नहीं है बल्कि दोस्ती और बाहमी एहतराम का पुल है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट की दरख्शां रवायात की पासदारी जारी रखेगी। एशिया में उस्मान वाहला, आकिब जावेद और IG इस्लामाबाद अली नासिर भी शरीक हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी अमेरिका में भी काम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जंग रुकवाने का एक बार फिर दावा कर दिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग टाल कर लाखों जानें ज़ाये होने से बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के बाद उन्हें 9 जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल हुआ और अमरीकी सदर जॉर्ज बुश का हवाला देते हुए उनका कहना था कि बुश ने जंग शुरू की मगर कोई जंग नहीं रुकवाई। मुझे कई जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता के 59 मालिक ने मिलकर गज़ा अमन माहिदे पर काम किया, जो आलमी अमन की जानिब एक अहम कदम है। अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर कतरी हुकूमत का पाकिस्तान से राबता। अफ़गान तालिबान रजीम ने कतर से पाकिस्तान के साथ सालसी की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान बरादर मुल्क कतर की सालसी की पेशकश का एहतराम करते हैं। अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तालिबान रजीम को मुज़ाकरात के लिए अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकना होगा। तालिबान रजीम को दहशत गर्दी के रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। TTP और खारिज की दहशत गर्दी का फौरी जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, पाक अफ़गान कशीदगी, अफ़गान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी में आर्जी तोसी हो गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। आर्जी जंग बंदी में तोसी अफ़गान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। आर्जी जंग बंदी को दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ा दिया गया है। आर्जी जंग बंदी की तोसी अफ़गान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई है। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी में तोसी का फैसला कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के हवाले से आला सतह इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफ़गानिस्तान के अवाम की मेज़बानी की और हर मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया, लेकिन अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफ़गान बाशिंदों की हमलों में शमूलियत इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम ये सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफ़गान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त करती रहेगी। इजलास को बताया गया कि मुल्क में मुकीम अफ़गान बाशिंदों की मरहलावार वापसी का अमल जारी है और 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अब अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। ये दहशतगर्दी की जंग भारत, अफ़गानिस्तान और TTP की पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है और ख़ाजा आसिफ का कहना है कि कल तक जो लोग पाकिस्तान की पनाह में थे और हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे, आज वही अनासिर भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं रह सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक सरजमीन और वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत हैं और 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती के मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अब एहतजाज मरासिल महज अमन के पीले नहीं होंगे। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी जहाँ भी होगी इसकी भारी कीमत अदा की जाएगी। अमन और हमसायगी के साथ रहना होगा। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتا دی ہے۔ میں نے آج وفاقی حکومت کے زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے بانی پی کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا ہے۔ جب تک میں بانی پی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ پہلے بانی پی ٹی اے سے پالیسی گائیڈ لائنز لوں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کا اہم اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کسی بھی اجلاس میں شرکت کو بانی سے ملاقات سے مشروط کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی اے سے رہنمائی کے بغیر شرکت عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی صدارت میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں تمام متعلقہ ادارے اور صوبوں کی نمائندگی موجود تھی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے قربانیاں دی جا رہی ہیں اور امن و امان کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج دی گئی ہڑتال کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی ایک نازک معاملہ ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ عالمی منظرنامے سے خبر دیں، پاکستان پریس کلب برطانیہ لٹریری اور کلچرل فورم کے زیر اہتمام پنجابی زبان میں میاں محمد بخش پر ڈاکٹریٹ کرنے والی ڈاکٹر سغرا صدف کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ۔ چیئرمین ساجد یوسف کی میزبانی اور سیکرٹری آصف محمود کی نظامت میں سجنے والی اس خوبصورت شام میں پنجابی زبان سے وابستہ شخصیات کی بھرپور شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ مقررین نے کہا کہ میاں محمد بخش سے کشمیری عوام کی ایک خاص روحانی وابستگی ہے۔ معروف کلام سیف الملوک کی آواز سنتے ہی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی دوران محمد بوٹا شیدانی نے جب ترنم سے میاں محمد بخش کا کلام پیش کیا تو ڈاکٹر سغرا صدف بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ تقریب میں صدر پاکستان پریس کلب مڈ لینڈز راجہ ناصر محمود، سینئر نائب صدر ابرار مغل، شہزاد اقبال، ایگزیکٹو ممبر سرفراز موسیٰ، سید عابد کاظمی، چودھری اورنگزیب، چودھری ظفر، انصر بشیر، متین سہراہی، نوشابہ یعقوب، راجہ علامہ ساجد ظفر سمیت اردو اور پنجابی ادب سے وابستہ نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ جو میرا نظریہ ہے وہ صوفیزم کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، سماجی ایشوز کے حوالے سے، وہ میں نے اپنے کالموں میں بیان کرنے کی ہمیشہ کوشش کی اور لوگوں تک وہ بات پہنچی۔ تو تعارف جو ہوتا ہے وہ تعلیم سے بہتر ہو سکتا ہے، کلچر سے جڑے، اپنی زبان سے جڑے۔ ڈاکٹر سغرا صدف نے مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان پریس کلب برطانیہ و لٹریری اور کلچر فورم کے چیئرمین ساجد یوسف کا انتہائی مختصر وقت میں پروکار تقریب منعقد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب میں گفتگو، مقالے اور سوال و جواب کے سیشن سے یہ بات واضح ہوئی کہ برطانیہ میں آباد ہماری کمیونٹی اپنی زبان، کلچر اور ثقافت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ان کا کہا کہ حضرت میاں محمد بخش کے کلام نے تقریب میں ایک خاص روحانی اور جذباتی فضا پیدا کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجابی زبان میں 7 جلدوں پر مشتمل ڈکشنری ان کی علمی زندگی کا ایک سنگ میل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر سغرا صدف نے کہا کہ میاں محمد بخش جیسے بزرگ روحانی رہنما پر پی ایچ ڈی کرنا ان کا مشن تھا جو اب مکمل ہوا۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم کے UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام جامع مسجد سپارک بروک میں ہفتہ وار نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ذہنی نشوونما کے لیے کھیلوں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے جس میں کم عمر بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ۔ UK اسلامک مشن کی جامع مسجد سپارک بروک میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی باقاعدگی سے جاری ہیں۔ بچوں کو مختلف عمروں کے لحاظ سے گروپس میں تقسیم کیا گیا جہاں وہ فٹ بال، کرکٹ، رسا کشی، اسکاؤٹنگ اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بچوں کو ہم جو ہے نا مسجد میں ایسے ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں بچوں میں صبر، تحمل اور ایک مقابلے کا رجحان جو ہے نا وہ پیدا ہو۔ This, as we can see, is a Sparkbrook Islamic Youth Centre Club that we run Friday 7:30 till about 9 o'clock. UK اسلامک مشن کے صدر مدثر بصیر نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے بچوں میں صبر، تحمل اور مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہفتہ وار نشستوں میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں جس کے لیے برگر، پیزا، چپس اور دیگر فاسٹ فوڈز کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کی جانب راغب کیا جا سکے۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔
اب بات کریں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی وفد کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. امریکی صدر کے حوالے سے مزید اپڈیٹ ہم نے کیا. آپ کو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت سمعتن افضال سید نے کراچی میں یادگار شہداء کارساز پر حاضری دی, فاتح خوانی کی اور شمع روشن کی. سمعتا افضال سید نے شہداء کارساز کی بے مثال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی پر بی بی شہید کے قافلے پر دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی گئی. پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور جمہوریت کے متوالوں نے بی بی شہید کے استقبال کے لیے جانیں قربان کی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت, آئین اور عوامی حقوق کی خاطر قربانیاں دی. سانحہ کارساز جمہوریت کو خاموش کرنے کی سازش تھی جو شہداء کی قربانی سے ناکام ہوئی. 18 اکتوبر کا دن جمہوری عزم, استقامت اور وفا کی علامت ہے. 18 اکتوبر 2007 کو کراچی کی تاریخ کا ایک ہولناک دن, جب جلا وطن ختم کر کے واپس آنے والی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قافلے پر کارساز روڈ پر 2 زوردار دھماکے ہوئے, جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد شہید اور 400 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. تفصیلات نبیل میرجت کی رپورٹ میں. سانحہ 18 اکتوبر کی یاد آتے ہی 2 دھماکوں کی گونج ذہن کو ہلا دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تھیں. بے نظیر بھٹو جب کراچی پہنچی تو عوام نے ان کا تاریخی استقبال کیا. لاکھوں کی تعداد میں قافلوں کی منزل تھی مزار قائد. پیپلز پارٹی کی خصوصی سیکیورٹی جانثار بے نظیر بھٹو کی اثار میں قافلہ کارساز پہنچا تو 2 دھماکے ہوئے. دھماکوں میں بے نظیر بھٹو خود محفوظ رہیں. سانحہ کارساز میں کارکنوں سمیت 180 سے زائد افراد جان سے گئے, جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے سانحہ میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمتیں اور رہائشی فلیٹس بھی دیے گئے. جائے واردات پر شاندار یادگار بھی بنا دیا گیا. سانحہ کی 2 FIRs درج ہوئی, لیکن پی پی کے 3 مرتبہ حکومت میں رہنے کے باوجود واقعے کی تفتیش مکمل نہ ہو سکی. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 18 اکتوبر کو سانحہ کے حوالے سے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا, شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی, جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستانی عوام جمہوریت کی خاطر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے اور جیتنے کا عزم رکھتے ہیں. سانحہ کارساز کے شہداء کو صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. نبیل میرجت, ABN نیوز, کراچی. کراچی میں محکمہ اقلیتی امور حکومت سندھ کے زیر اہتمام دیوالی کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں 250 ہندو خاندانوں میں مالی معاونت کے چیکس تقسیم کیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے اقلیتی امور ڈاکٹر شام سندر اڈوانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن اور منشور کے مطابق سندھ حکومت ہر مذہب, برادری اور طبقے کی خوشیوں میں برابری کی شریک ہے. انہوں نے کہا کہ دیوالی کے اس پر مسرت موقع پر سندھ حکومت اقلیتی برادری سے اظہاری یکجہتی کے طور پر غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے مالی امداد بطور تحفہ پیش کر رہی ہے تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں. ڈاکٹر شام سندر اڈوانی نے مزید کہا کہ سندھ کی دھرتی رواداری, امن, محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے. ناظرین, وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے کسی مسجد مدرسے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا. مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے. غزہ کے نام پر احتجاج کے کال تب دی گئی جب غزہ میں جنگ بندی ہو چکی تھی. حکومت کے ساتھ مذاکرات میں غزہ کا نام کہیں نہیں لیا گیا. ان کی جانب سے مذاکرات میں ذاتی مفاد کی باتیں کی گئیں. پولیس انسپیکٹر کو شہید کیا گیا, اس کا قصور کیا ہے؟ عمارتوں کی چھتوں سے پولیس والوں پر فائرنگ کی گئی. پنجاب پولیس کے انسپیکٹر کو 20 سے 26 گولیاں لگی ہیں. اس وقت 1648 پولیس اہلکار زخمی اور 50 سے زائد بالکل معذور ہو چکے. پولیس کی 97 گاڑیاں مکمل ناکارہ اور 2 گاڑیاں مکمل جلا دی گئیں. کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے مذہب, ملک اور پنجاب کے ہمدرد نہیں. آپ مذہب کا نام لے کر وہ کروڑوں کی جائیدادیں بناتے ہیں. آپ کے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں JUP کے سیکریٹری جنرل علامہ اویس نورانی کی ملاقات. دونوں رہنماؤں نے شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق کیا ہے. کسی بھی بے گناہ کے خلاف ہرگز کارروائی نہیں کی جائے گی. بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ بدامنی, انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی.
خبر دیں کہ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور پاکستان کے درمیان معاہدے پر دستخط. فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری. پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی تعاون کا نیا باب کھل گیا. G2G فریم ورک کے تحت پہلا بینکاری معاہدہ. وزیراعظم شہباز شریف نے سرکاری اداروں کی تنظیم نو کا اعلان کر دیا. وزیراعظم نے کہا ہے کہ فرسٹ ویمن بینکار کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. G2G فریم ورک کے تحت معاہدہ خوشائند دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. معاہدہ پاکستان کی معاشی ترقی اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات کی علامت ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی عالمی بینک اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے 5ویں روز منقسم دنیا میں مالی وسائل کی فراہمی کے موضوع پر عالمی فورم میں شرکت کی. وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں سال 2025 اور 26 میں عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز اور مواقع پر گفتگو کی. وزیر خزانہ نے عالمی معیشت کو بڑھتی ہوئی تجارتی رکاوٹوں اور توانائی کی قیمتوں میں کمی جیسے درپیش مسائل پر روشنی ڈالی. وزیر خزانہ نے مشکلات کے باوجود اپریل 2025 میں پیش کی گئی توقعات کے برعکس عالمی معیشت کی مضبوطی کو اجاگر کیا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.